आदाब नाज़रीन, अदबनामा का नया एपिसोड लेकर आपका मेज़बान रहमत कलीम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज अदबनामा में हमारी मेहमान होंगी जिनके हवाले से एक बात बहुत ही आम है कि जर्मनी और ख़ास तौर पर बर्लिन में कोई भी अदबी महफिल ऐसी नहीं होती जो उनके बग़ैर मुकम्मल हो। मशहूर व मारूफ शायरा, अफसाना निगार, कॉलम नवीस, सफ़रनामा निगार, सहाफ़ी, कई किताबों की मुसन्नफ़ा और यूरोप में उर्दू की तवाना आवाज़ मोहतरमा इशरत मोइन सीमा आज हमारे इस ख़ास एपिसोड की मेहमान है। मोहतरमा इशरत मोइन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अदबनामा के चाहने वालों के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मदऊ किया। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहला सवाल यह है कि आपकी एक इंतहाई अहम और मशहूर मारूफ किताब है जर्मनी में उर्दू, इसलिए आप इस सवाल का जवाब ज़्यादा बेहतर अंदाज में दे सकती हैं कि जर्मनी में उर्दू ज़बान और उर्दू अदब की क्या सूरत हाल है। जर्मनी में उर्दू ज़बान और अदब की सूरत हाल मेरे हिसाब से तो बहुत मुस्तहकम है, क्योंकि उर्दू ना सिर्फ बोली जा रही है, यहाँ जी पढ़ी जा रही है और लिखी भी जा रही है। जी क्योंकि जब ज़बान आपकी लिखने और पढ़ने तक सफ़र कर ले तो मैं समझती हूँ कि ये कामयाब सफ़र है और उर्दू का एक वाज़े मुस्तकबिल जो है यहाँ हमें दिखाई दे रहा है। और आपने किताब का हवाला दिया जर्मनी में उर्दू। जर्मनी में उर्दू दरअसल जो मेरी किताब है ये मजमुआ है मेरे कुछ मकालों का, मेरे कुछ तहकीकी मज़ामीन का, जी जिसमें उर्दू का सफ़र के बज़ाते ख़ुद उर्दू कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई और जर्मनी तक कैसे पहुँची और जर्मन ज़बान और जर्मन अदब के साथ इसका ताल्लुक़ कैसे है और बहैसियत ज़बान ये जर्मन ज़बान के साथ किस तरह मरबूत है, कहाँ कहाँ उर्दू जो है पढ़ाई जा रही है, कौन कौन लोग पढ़ा रहे हैं, जी कौन कौन लोग बोल रहे हैं, कितनी तंजीमें हैं, कितने जो है मुसन्निफ़ीन यहाँ मौजूद हैं, कितने शायरा और शायरात और शायर यहाँ मौजूद हैं। उर्दू के हवाले से जितना भी काम हो रहा है जर्मनी में ये तकरीबन उसका अहाता है उस वक्त से जब से उर्दू यहाँ आई। तो ये तकरीबन 1960 की दहाई थी जब यहाँ पर उर्दू को पहचाना लोगों ने, जी और उर्दू जो है मुतारिफ हुई बहैसियत ज़बान, बहैसियत जनूबी एशिया की ज़बान। जी इस हवाले से ये किताब है और इस हवाले से यहाँ पर इसमें तफसीलात हैं तमाम। गोया जर्मनी में उर्दू ज़बान और उर्दू अदब दोनों की सूरत हाल मुस्तहकम है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आमतौर से जो कहा जा रहा था कि जर्मनी में अगर मेहनत की जाए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के उर्दू बिरादरी वाले अगर तवज्जो दे तो बहुत अच्छे नताइज आ सकते हैं। क्या ज़रूरत है हिंदुस्तान और पाकिस्तान की उर्दू बिरादरी को जर्मनी पर तवज्जो देने की, या फिर जर्मनी ख़ुद अपने आप में वहाँ के जो उर्दू ज़बान और अदब के फ़रोग़ के लिए जो लोग कोशा हैं वही काफ़ी हैं? नहीं, मैं समझती हूँ कि देखिए ताउन तो चाहिए होता है। जी उर्दू ज़बान की बुदोबाश जो है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान से हुई है और वहाँ से इसकी जड़ें जो हैं वो ज़बान की हमारी मिली हुई हैं। तो ताउन के बग़ैर तो ये सिलसिला आगे नहीं बढ़ेगा। तो किसी न किसी सतह पर, चाहे वो लिसानी सतह पर हो, चाहे वो तहकीकी सतह पर हो, चाहे वो तदरीस की सतह पर हो, ताउन तो हमें चाहिए होगा। जर्मनी में बैठे जितने भी लोग हैं, जितने भी अदबी तंजीमें हैं और जितने भी अदबी इदारे हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं और स्कूल्स हैं जहाँ पे पढ़ाई जा रही है उर्दू ज़बान, तो उनको एक ताल्लुक़ की, उनको एक राब्ते की ज़रूरत तो रहेगी हिंदुस्तान और पाकिस्तान से। जी यहाँ पर भी जो लोग मौजूद हैं, जो लोग यहाँ पे मुसन्निफ़ीन मौजूद हैं, जो लोग यहाँ पे उर्दू लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और इसके अलावा उर्दू की तरोीज में हिस्सा ले रहे हैं, जैसे तंज़ीम साज़ी की हुई है लोगों ने, यहाँ पर बाकायदा अदबी तंज़ीमें बनाई हुई हैं, महफ़िल यहाँ पर मुनक़्क़िद की जाती हैं, बुलाया जी जाता है हिंदुस्तान और पाकिस्तान से लोगों को। तो वो एक राब्ते की कड़ी है और ये राब्ता मेरे ख़्याल से मज़ीद मज़बूत हो तो उर्दू ज़बान और मज़बूत होगी यहाँ पर। उर्दू ज़बान के लिए जर्मनी की ज़मीन ज़रख़ेज़ ज़रूर है, जी लेकिन अभी इसकी फ़सल जो है वहाँ तक नहीं पहुँची कि जहाँ पे हम इसे कहें कि जनाब ये हमारी फ़सल तैयार हो चुकी है। अभी इसकी आबियारी की ज़रूरत है हमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तरफ से। जी क्या आप इस बात को मानती हैं कि आलमी सतह पर उर्दू अदब में ख़वातीन की नुमाइंदगी कम होती जा रही है, और ये सच है कि पाकिस्तान के मुकाबले हिंदुस्तान में निस्वानी आवाज़ धीमी पड़ती जा रही है? क्या जर्मनी में ख़वातीन की नुमाइंदगी तशफ़ी बख्श?
جرمنی میں کیا، میں تو سمجھتی ہوں پوری دنیا میں جو ہے عورتوں کا دیکھیے تناسب آبادی کے لحاظ سے مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، جی لیکن جب ہم ادب کی بات کرتے ہیں تو ادب میں ہمیں یہ تناسب جو ہے وہ اس طرح نظر نہیں آتا. ہمارے یہاں عورتوں کے اوپر دو ذمہ داریاں ہیں، گھریلو ذمہ داری بھی ہے، اور جو پیشہ ور خواتین ہیں جو کام وغیرہ کرتی ہیں ان کے اوپر ان کے جاب کی، ان کے کام کاج کی ذمہ داری بھی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر ان کا اس طرح بھرپور شامل ہونا اردو کے سفر میں، اردو ادب اور شاعری کے میدان میں سمجھتی ہوں کہ اتنا آسان نہیں ہے. اور اس کے علاوہ انہیں وہ ہموار راہیں بھی نہیں میسر ہیں جو کہ ایک مرد شاعر یا ادیب کو یہاں پر میسر ہیں. جی وہ اس لیے کہ مرد حضرات جو ہیں وہ اپنی محافل یا اپنی سٹنگ جو ہے وہ کسی نہ کسی کیفے میں یا کہیں نہ کہیں بیٹھ کر کے کر لیتے ہیں. ان کی رسائی بھی ہوتی ہے مختلف ناشرین تک، جو ادارے ہیں، جو ناشر ہیں، اور جو وہ لکھتے ہیں اس کو وہ پیش کر. لیکن خواتین کے پاس میں سمجھتی ہوں کہ اس کی رسائی نہیں ہے. جی آپ کو میں یہ بتاؤں کہ جرمنی میں جو خواتین شعراء شاعرات جو ہیں ان کی تعداد مردوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، لیکن ہم اپنی تہذیب اور ثقافت کو لے کر کے بہت ساری جگہ پہ خواتین ایسی ہیں جو کہ اپنا کلام ایسی محفلوں میں پیش نہیں کرتی جہاں پر مرد حضرات بھی موجود ہوتے ہیں، جی یا وہ کتاب تک چھپانے تک یا وہ رسائل میں بھیجنے تک بہت کم جو ہے وہ دقت اس میں محسوس کرتی ہیں، یا ان کو مشکلات کا سامنا ہے کہ وہ، یا ان کی اپنی کوئی نجی وجوہات ہے جس کی بنا پر وہ سامنے نہیں آتی. لیکن یہ ہے کہ یہاں پر ایک تنظیم ہے فرینکفرٹ میں جو کہ خواتین کے حوالے سے ہر سال ایک مشاعرہ کرواتی ہے، اور اس میں تقریباً 200-300 خواتین جو ہیں یورپ بھر کی جمع ہوتی ہیں، اور کم سے کم 15-20 شاعرات اس میں حصہ لیتی ہیں، اور جی وہ ایک کامیاب ترین مشاعرہ ہوتا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہاں پہ جو میں نے مشاعرے اٹینڈ کیے ہیں اب تک، جرمنی کی سطح تک میں بات کروں گی، کہ اتنے مضبوط مشاعرے اور اتنا خوبصورت کلام آپ کو سننے کو وہاں نہیں ملا ہے جتنا ان خواتین کی محفل میں جو ہے وہ مجھے کلام سننے کو ملا ہے. کیونکہ میں سمجھتی ہوں شاید خواتین آزادی محسوس کرتی ہیں، اور وہاں پہ وہ کھل کے اپنی بات خواتین کے ذریعے ہی آگے پہنچا پاتی ہیں. جی گویا عالمی سطح پر خواتین کی نمائندگی اردو ادب کے حوالے سے کم ہوتی دکھائی دے رہی ہے. تو آپ اس موقع سے کیا کچھ پیغام دینا چاہیں؟ آپ نے مسائل تو گنا دیے، پریشانیاں کیا کچھ ہیں ان خواتین کی یہ تو بتا دیا، لیکن خواتین کی نمائندگی کی بھی اپنی اہمیت ہے، وہ بھی معنی رکھتی ہے. جی ہاں، بس ہماری تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو بھی ادبی محفل ہو ہم اس میں زور دے کر کہتے ہیں کہ خواتین ضرور شامل ہوں، بچوں کو ضرور ساتھ لے کر آئیں تاکہ بچے اپنی زبان سے آگاہ ہوں، اپنی چیزوں کو دیکھیں، اور خواتین جو ہیں وہ اپنی فیملی کو، اپنے خاندان کو جو ہے اس طرف راغب کر سکیں زبان کے حوالے سے. تو خواتین ہمارے پروگرامز میں آتی ہیں ہمارے، لیکن یہ ہے کہ بچے بھی آتے ہیں، جی کیونکہ ہمارے جو پروگرامز ہوتے ہیں ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس میں ہم جرمن زبان کا ترجمہ ساتھ ساتھ پیش کریں، کیونکہ جو بچے یہاں پیدا ہوئے ہیں، پلے بڑے ہیں، وہ اس زبان سے استفادہ لیں. اور خواتین کو ہم یہ موقع فراہم کرتے ہیں کہ نئی خواتین جو شاعرات ہیں وہ اپنا کلام ہمارے پلیٹ فارم سے پیش کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کے کلام کو اس کی تشہیر کی جائے، اس کو کہیں شائع کروایا جائے، جی تاکہ کچھ جو ہے اعتماد ان کا اور بحال ہو اور وہ اس طرح سامنے نکل کر آئیں. ادب کے حوالے سے اچھے موضوعات اور اچھی ان کی جو ہے کوششیں ابھر کر سامنے آئیں، اور اردو ادب کا دامن مہجری ادب کے حوالے سے وسیع ہو. یہ ہماری بھرپور کوشش ہوتی ہے. اب باقی تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اس کو کس طرح سے لیتی ہیں اور کس طرح سے آگے بڑھاتی ہیں. محترمہ عشرت، چونکہ آپ پاکستان سے تعلق رکھتی ہیں اور جرمنی میں مشاعروں کی شان ہے، ہندوستان میں آج کل جو اسٹیج مشاعرے ہو رہے ہیں ہندوستان کی ادبی برادری اس سے خوش نہیں ہے. پاکستان میں جو مشاعرے ہو رہے ہیں اور ہندوستان میں جو مشاعرے ہو رہے ہیں، آپ کی نظر میں کیا دونوں ملکوں کے اسٹیج مشاعروں میں فرق ہے، اور جرمنی میں ہونے والے مشاعرے ہند پاک کے مشاعروں سے کس حد تک مختلف ہے؟ دیکھیے، مشاعرے ہماری تہذیبی روایات ہیں، اس سے تو کسی کو انکار نہیں ہے، چاہے وہ ہندوستان ہو چاہے پاکستان ہو. لیکن جس طرح اب اسے اسٹیج پہ لا کر کے ہم نے ایک شو بنا دیا ہے جی مشاعروں کو، وہ طریقہ کار غلط ہے. اس حوالے سے پاکستان میں تو پھر بھی میں سمجھتی ہوں کہ لوگوں کے اندر تھوڑی سی اس بات کی ہے کہ نہیں، خواتین اور حضرات جو شاعر ہیں
انہوں نے ایک حد بندی کی ہوئی ہے کہ ایک حد سے زیادہ آگے نہیں بڑھنا ہے یا ایک، لیکن ہندوستان میں اور دبئی وغیرہ میں جتنے مشاعرے دیکھنے اور سننے میں آتے ہیں تو اس میں سن کر دیکھ کر تشویش ہوتی ہے کہ یہ مشاعرے جو ہیں وہ غلط سمت کی جانب جا رہے ہیں. یہ مشاعرے سے زیادہ جو ہیں وہ اسٹیج پروگرام بنتے جا رہے ہیں، جی وہ انٹرٹینمنٹ بنتے جا رہے ہیں. مشاعرے جو ہیں وہ اپنی روایات سے ہٹ گئے ہیں. اور خواتین کی تو شمولیت پہلے مشاعروں میں ویسے بھی نہیں ہوا کرتی تھی، وہ سامعین کی حد تک تو ہوتی تھی، لیکن بطور شاعرہ اپنا کلام انہوں نے پیش نہیں کیا تھا. لیکن جب خواتین نے اپنا کلام پیش کرنا شروع کیا تو وہ ترنم کی طرف زیادہ آئیں، اور وہ مشاعرے کی فضا ایک ایسی بنتی چلی گئی ہے کہ اگر کوئی خاتون اپنا کلام پیش کرتی ہے تو سامعین اس بات کے منتظر ہوتے ہیں کہ وہ ترنم میں ہی اپنا کلام پیش کرے گی. اور جی وہ ترنم جو ہے وہ ایک شعری ترنم ہوتا ہے، اور ایک ترنم ہوتا ہے جسے آپ گائکی کہتے ہیں. تو جی میں سمجھتی ہوں کہ ہماری جو ہندوستان کی اور شاعرات ہیں یا بیرون ملک بھی بہت ساری جو بسی ہماری شاعرات ہیں وہ اس طرف زیادہ توجہ دیتی ہیں کہ اپنی بات میں، اپنے شعر میں وزن دینے کے بجائے وہ اپنے ترنم کے اوپر زیادہ توجہ دیتی ہیں. تو میں ترنم کے خلاف بالکل بھی نہیں ہوں، میں خود بھی کبھی ترنم سے پڑھتی تھی اور ابھی بھی کبھی پڑھتی ہوں، لیکن ایک شعری ترنم ایک الگ چیز ہے اور ایک گائکی ایک الگ چیز ہے. تو ان دو چیزوں میں تفریق رکھنی چاہیے، جی اور بالکل. یہ جی چیز میں ایک سمجھتی ہوں کہ اچھی مشاعرے بات کا ماحول ہے. بہتر لوگ عام بنا طور سے سکتی اس ہے. فرق کو نہیں سمجھ پاتے کہ شعری ترنم اور گائکی جی. ترنم میں کیا فرق ہے، اور آج کل جو ہندوستان کے اسٹیج ہم، مشاعروں میں ہم دیکھ رہے ہیں وہ گائکی ترنم ہی ہے. خیر، ہندوستان میں اردو شاعری جی کے جو شیدائی ہیں انہیں محترمہ عشرت معین سیما کو براہ راست سننے کا موقع بہت کم ملا ہے. آج ہمارے پاس موقع بھی ہے، چونکہ محترمہ عشرت معین سیما ادب نامہ کے ناظرین سے براہ راست روبرو ہیں، اور ہم نے آپ سے گزارش بھی کی ہے کہ اپنی 3 تازہ ترین ہم، بہترین غزلوں کا تحفہ ہمارے ناظرین کو ضرور دیں. ہم سوال و جواب کے درمیان میں آپ کی غزلیں آپ سے ضرور سنیں گے، چونکہ فی الحال شاعری کے حوالے سے بات ہو رہی ہے وہ بھی ترنم کی. تو ہم محترمہ عشرت ہم. معین آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ غزل ہمارے ناظرین کی خدمت میں ضرور پیش کریں. ضرور، بہت بہت شکریہ. یہ میرا جو ہے دوسرا شعری مجموعہ ہے، آئینہ مشکل میں ہے، جی اور اس کی جو نمائندہ غزل ہے وہ میں آپ کی گوش گزار کروں گی جی کہ ایک چہرے پر ہے چہرہ آئینہ مشکل میں ہے. جی ایک چہرے پر ہے چہرہ آئینہ مشکل میں ہے، گمشدہ ہے عکس میرا آئینہ مشکل میں ہے. اور روشنی کی ضد میں تارے بادلوں سے لڑ گئے، کیا بات روشنی کی ضد میں تارے بادلوں سے لڑ گئے، ہے. جی ایک جگنو گھپ اندھیرا آئینہ مشکل میں ہے. اور عکس دگنا کر دیا تھا، عکس دگنا کر دیا تھا ایک سہانی دھوپ نے، جی عکس دگنا کر دیا تھا ایک سہانی دھوپ نے، کیا بات. ڈھل رہا ہے دن سنہرا آئینہ مشکل میں آئینہ ہے. مشکل میں. جی اور اور آنکھ میں کچھ خواب رکھ کر آئینے کے سامنے، آنکھ میں کچھ خواب آنکھ رکھ میں کر کچھ آئینے کے خواب رکھ سامنے. جی کر آئینے کے سامنے، خون میں ڈوبا ہے چہرہ آئینہ مشکل میں ہے. کیا بات. اور رات کی کالی سیاہی سے لکھی روشن غزل، رات کی کالی سیاہی سے لکھی روشن غزل، جی کرنا دے روشن سویرا آئینہ مشکل میں ہے. کیا بات. اور خواب کا ہر عکس سیما کس قدر ہے زخم زخم، جی خواب کا ہر عکس سیما کس قدر ہے زخم زخم، لگ گیا نظروں پہ پہرا آئینہ مشکل میں ہے. واہ واہ، ماشاء اللہ، بہت بہت خوبصورت. شکریہ. محترمہ، آپ جس شعری مجموعے کے حوالے سے بات کر رہے تھے آئینہ مشکل میں، اس نام کے انتخاب کے حوالے جی سے ہمارے ناظرین کو ضرور بتائیں، چونکہ اس نام میں اتنی کشش ہے کہ ایک شخص پڑھتے اور سنتے ہی اس پر غور کرنے لگتا ہے کہ آخر کیا ہے جو آئینہ مشکل میں ہے. دیکھیے آج کے دور میں آئینہ ہی مشکل میں آ گیا ہے، کیونکہ ایک چہرے پر ہے چہرہ، جیسا میں نے جی آپ کو بیان کیا، آئینہ مشکل میں ہے. آج آپ جس سے ملتے ہیں آپ کو نہیں معلوم کہ وہ سامنے کیا ہے پیچھے کیا ہے. ایک شخص اپنے اندر، اپنی ذات کے اندر اتنے پہلو رکھتا ہے کہ بسا اوقات آئینہ بھی نہیں پہچان پاتا. وہ شخص خود اپنی شناخت نہیں کر پاتا کہ وہ دوسروں کو کیا اپنی شناخت دے، وہ دوسروں تک کیا پہنچائے. اور یہ ایک مجموعی صورتحال ہے، یہ صرف ایک فرد کی داستان نہیں ہے بلکہ ایک معاشرہ ہے اس میں ڈھل چکا ہے جی کہ ہم جو ہیں بظاہر جو ہم ہیں ہم وہ دکھاتے نہیں ہیں،
اور جو ہم نہیں ہیں اب وہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو آئینہ جب اس مکش میں آ گیا ہے تو پھر وہ تو کہے گا نا کہ میں مشکل میں ہوں، آئینہ مشکل میں ہے. جی اس بالکل، حوالے سے آپ یہ کا یہ میں نے آئینہ مشکل میں ہے کافی مقبول ہوا. ہم چاہیں گے کہ آپ نے ترنم کی بات کی تو ایک غزل اسی آئینہ مشکل جو مجموعہ کلام ہے آپ کا، اس میں سے ایک ترنم میں ایک غزل آپ ہمارے ناظرین کو تحفتاً دینا پسند کریں تو مہربانی ہوگی. میں اب ترنم میں کچھ دنوں پہلے میں تھوڑا علیل تھی تو وہ میرا ترنم میرے گلے کے آپریشن کے بعد جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. مشکل ہے میرا کہ میں ترنم سے کچھ سنا سکوں، کوئی لیکن میں تحت میں اگر چاہیں گے تو میں آپ کو ایک غزل کے کچھ اور اشعار سنا دوں گی. جی بالکل. یہ میری ایک نمائندہ غزلوں میں سے ہے جو کہ خواتین کے عالمی یوم خواتین کے حوالے سے میں نے لکھی تھی. جی اس کے اشعار پیش کروں گی کہ ہم اپنا بخت لکھنے کے لیے تختی بنائیں گے، جی ہم اپنا بخت لکھنے کے لیے تختی بنائیں گے، سمندر میں مسافت کے لیے کشتی بنائیں گے، کیا بات. اٹھائیں گے ہم اپنے گھر کی دیواریں بھی مرضی سے، جی اٹھائیں گے ہم اپنے گھر کی دیواریں بھی مرضی سے، ہوا اور روشنی کے واسطے کھڑکی بنائیں گے، کیا بات. اور سجائیں گے دھنک رنگوں سے ہم کچے مکانوں کو، سجائیں گے ہم دھنک رنگوں سجائیں سے گے کچے مکان. سجائیں گے دھنک رنگوں سے ہم کچے مکانوں کو، جی کبھی برسات ہوگی تو کوئی چھتری بنائیں گے، کیا بات. اور خزانہ یوں بھریں گے ہم، خزانہ یوں بھریں گے ہم محبت کے جواہر سے، خزانہ یوں بھریں گے ہم محبت کے جواہر سے، جی نہ کوئی قفل ہی ہوگا نہ ہم کنجی بنائیں گے. کیا بات ہے. اور حکومت کا جنوں ایسے ہے طاری حکمرانوں پر، جی حکومت کا جنوں ایسے ہے طاری حکمرانوں پر کہ حاکم پیڑ سارے کاٹ کے کرسی بنائیں گے، کیا بات کہ حاکم پیڑ سارے کر کاٹ کے کرسی بنائیں گے. کرسی بہت بنائیں خوب. گے، اور بڑھائیں گے روایت سے ہٹا کر سلسلہ اپنا، بڑھائیں گے روایت سے ہٹا کر سلسلہ اپنا، قبیلے میں ہم اب سردار ایک لڑکی بنائیں گے، کیا بات ہے. بہت اچھا قبیلے میں پیغام ہم ہے اب اس میں. سردار ایک لڑکی بنائیں گے. جی چلو سیما کہیں سے ڈھونڈ لائیں چین کا نغمہ، جی آخری شعر ہے، چلو سیما کہیں سے ڈھونڈ لائیں چین کا نغمہ، دلوں پر راج کرنے کی تبھی بنسی بنائیں کیا گے، بات ہے. بہت خوب. دلوں پر راج کرنے کی. بہت شکریہ. ماشاء اللہ. محترمہ اسیمہ، ہم شاعری سے نکل کر اب ذرا افسانہ نگاری پر بات کر لیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ جی بحیثیت بالکل. افسانہ نگار آج کل جو افسانہ لکھے جی جا رہے ہیں ان کے موضوعات اور معیار پر آپ کی کیا رائے ہے؟ میں تو سمجھتی ہوں کہ افسانہ بھی ہمارا اردو افسانہ جو ہے وہ ارتقائی مراحل میں ہے، اور پہلے سے اس کے جو حالات ہوئے ہیں یا جو موضوعات ہوئے ہیں وہ بہتری کی طرف ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو ہے جی افسانہ جو ہے ہمارا وہ بالکل تنزلی کی طرف ہے، لیکن افسانہ اپنی منزل تک جانے کے لیے، اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے ابھی اس راستے کی تلاش میں ہے جس پہ وہ براہ راست اپنی منزل تک پہنچ جائے. تو یہ ایک ارتقائی مرحلہ ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اردو افسانے کی تاریخ بھی اتنی پرانی نہیں ہے، جی تو ابھی کچھ وقت دیجیے اسے، اور یقینی طور پر بہتر سے بہترین افسانے جو ہیں وہ نکل کر اور سامنے آئیں گے، اور بہتر سے بہترین افسانہ نگار جو ہیں وہ اپنا فن اردو ادب کے حوالے سے پیش کریں گے، اور اردو ادب کا یا اردو افسانے کا جو خزانہ ہے اس کو وسیع کریں گے. ہم امید کرتے میرا ہیں اپنا یہ ایسا ہی ذاتی ہو. خیال ہے. محترمہ عشرت، جب میں آپ کے بارے میں ریسرچ کر رہا تھا اس دوران مجھے میرے کچھ دوستوں نے کہا کہ آپ سے آپ کا افسانہ چوتھی بیوی کے بارے میں ضرور پوچھیں. سوال یہ ہے کہ آخر یہ چوتھی بیوی اس قدر مشہور کیوں ہے؟ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ چوتھی بیوی دراصل ایک ایسے بھولے بھالے شخص کی کہانی ہے جو جی کہ وطن سے ہجرت کر کے اپنی قسمت کو لے کر کے سوچ کر کے کہ میری قسمت میں جو لکھا ہے، جو ایک اس کو کسی نے کہہ دیا ہے، کسی نجومی نے، کہ چوتھی بیوی جو ہے وہ تمہاری راہ نجات ہوگی، یا تمہاری جو ہے وہ قسمت کو سنوارے گی، یا تمہارا بہترین مستقبل ہوگی. تو دانستہ یا غیر دانستہ طور پر اس کی پہلی اور دوسری شادی تو ہو جاتی ہے، لیکن وہ چوتھی بیوی کی تلاش میں یورپ تک پہنچتا ہے. تیسری جی بیوی اس کو بہت اچھی ٹکراتی ہے جس کے ساتھ وہ بہت اچھا گزارا کر سکتا ہے، لیکن چونکہ اس کے دماغ میں دھن تھی کہ چوتھی بیوی چوتھی شادی اس کو کرنی ہے،
جی اور چوتھی شادی وہ جس سے کرتا ہے تو وہ ایک اس کا انجام ایسا ہے کہ اس کو یہاں شہریت کے لیے تو اس کے راستے آسان ہو جاتے ہیں شاید، یا اس کو، لیکن بقیہ اس کی زندگی ہے وہ کس طرح جو ہے ادھڑی جاتی ہے، یا جس طرح اس کو نظر آتا ہے کہ میری زندگی جو ہے کس طرح اوپر نیچے ہو کے رہ گئی، تہوبالا ہو کے رہ گئی، وہ وہاں پہ اس افسانے کا جو ہے وہ اینڈ ہے۔ تو یہ چوتھی بیوی اس حوالے سے ہے کہ ہمارے یہاں کے جو سادہ لوگ ہوتے ہیں وہ وطن سے دور جب سفر کرتے ہیں، جی ہجرت کرتے ہیں، تو ان کے دماغ میں ہوتا ہے کہ یورپ یا امریکہ جو ہے وہ ایک ایسی سرزمین ہے جہاں پر صرف خوشیاں ہیں، جہاں صرف آرام ہے، سکون ہے، پیسے ہیں، اور جو ہے وہ چیزوں کی اور نعمتوں کی انبار لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ اس بات کا اندازہ نہیں کر پاتے کہ یہاں پر محنت بھی جو ہے وہ ڈبل ہے، موسم کی سختی بھی یہاں پر بہت زیادہ ہے، جی ان سب کو جھیل کے ہی آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ تو یہ جو میرا پہلا افسانوں کا مجموعہ ہے گرداب اور کنارے، جی اس میں دراصل میں نے انہی کہانیوں کو لکھا ہے، انہی جو ہمارے کمیونٹی سے متعلق کچھ کہانیاں ہیں، اس میں سمجھیے کہ 99% سچی کہانیاں ہیں، کوئی میرے ذہن کی اپنی اختراع نہیں ہے، بلکہ میرے ارد گرد جو ایسا کوئی واقعہ رونما ہوا ہو یا جو میرے مشاہدے میں آیا ہو جی تو اس کو میں نے ایک افسانے کی شکل دی ہے، اس میں سے کوئی افسانوی پہلو نکال کر کے اس کو ایک افسانے کی شکل دی ہے۔ تو یہ جو چوتھی بیوی ہے یہ بھی میری صرف خام خیالی نہیں ہے، یہ میرا صرف تصور نہیں ہے، بلکہ اسی طرح کا ایک واقعہ سننے میں آیا تھا تو اس کو میں نے افسانے کی شکل دی ہے۔ یہ ایک بیانیہ افسانہ ہے مکمل طور پر، اور جی اس میں جو ہے کردار ایک واحد کردار ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ اس افسانے کو بہت پسند کیا گیا اور اس افسانے کو بہت پذیرائی ملی، جی بالکل، اور بہت امید بہت ہے کہ شکریہ اور اسی طرح مبارکباد بھی آپ نے آپ کا یہ افسانہ ہمارے نوجوان، ہمارے خاص طور سے نئی نسل کے جو اردو برادری سے میں نئی نسل کے لوگ ہیں ان کے بیچ ہمیں اس چیز کا اندازہ جی نہیں تھا جب میں ریسرچ کر رہا تھا، اب مجھے میرے دوستوں نے بتایا کہ ایسا ایسا ہے، تب میں نے سوچا کہ میں اس پہ آپ سے ضرور اچھا بات کروں گا۔ آپ کا شکریہ، آپ نے مختصر انداز میں ایک سچائی جو آپ نے چوتھی بیوی کے حوالے سے ابھی پیش کی، وہ ایک سچ ہے جسے آپ نے لکھا ہے، جی اور آپ کے افسانوی مجموعے میں 99% جو سچے واقعات ہیں وہ جو سماج کے اندر ہمارے آج کل رونما ہوئے ہیں یا ہوتے رہتے ہیں، ان تمام چیزوں کو، چونکہ ادیب اور ادیبہ کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ سماج کو آئینہ دکھائے۔ خیر، آپ کا سفرنامہ اٹلی کی جانب گامزن، یہ جو 2015 میں جی شائع ہوا تھا جہاں تک مجھے یاد ہے، سفرنامہ کے حوالے سے جی ایک ہاں، بات عام ہوتی چلی جا رہی ہے کہ یہ صنف اب دم توڑ رہی ہے، کیا آپ بھی ایسا مانتی ہیں؟ دیکھیے جب تک انسان سفر میں ہے سفر نامہ دم نہیں توڑ سکتا، میرا تو جی، یہ ماننا ہے، کیونکہ سفر یہ نامے بہت ہی جو ہیں وہ سالڈ آپ کی جواب صرف ہے۔ سفری کیفیات، جی یہ آپ کی سفری کیفیات ہی نہیں ہوتے بلکہ ایک طرح سے ٹریول گائیڈ بھی ہوتے ہیں جی کہ آپ جس ملک جانا چاہتے ہیں اس ملک کی ثقافت کو تھوڑا سا آپ جانتے ہیں، اس ملک کے رویوں کو جانتے ہیں، اور ایک آپ کے اپنی زبان کا یا آپ کے اپنے شہر کا یا آپ کے اپنے ملک کا ایک جو باشندہ ہے وہ اس ملک کو کیسا سمجھتا ہے یا کیسا جانتا ہے اس کو دیکھا جاتا ہے، تو وہ میرے خیال سے آپ کے تجربے میں اضافے کی وجہ بنتے ہیں۔ تو جی سفر نامے بہت سارے ایسے بھی لکھے گئے ہیں جن کے بارے میں مشہور ہیں کہ لکھنے والا اس سرزمین تک گیا نہیں ہے، اس نے صرف اپنی سمجھیے کہ اپنے ایک تصور کی دنیا جو ہے وہ بسا کر کے اس نے وہ سفر نامہ لکھ دیا ہے۔ تو میں اس بات کو بھی مانتی ہوں کہ ہاں ٹھیک ہے، چلیے اگر ایسی کوئی کیفیت ہے، کسی نے ایسا بھی سفر نامہ لکھا ہے تو وہ الگ جگہ ہے، لیکن سفری تجربات اصل میں دراصل جو سفر نامہ ہے وہ آپ کے سفری تجربات ہوتے ہیں۔ جی سفر دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک جسمانی سفر ہوتا ہے، ایک روحانی سفر ہوتا ہے۔ آپ جسمانی سفر میں آپ جہاں پر موجود ہوتے ہیں اور جو آپ چیزوں کو محسوس کرتے ہیں وہاں پر آپ کے جسم اور روح دونوں چیزیں مجتمع ہو کر، دونوں چیزیں ساتھ مل کر کے ایک ایسی چیز پیش کرتے ہیں جو کہ قاری کو یا جو اس ملک کی جانب دلچسپی رکھنے والا شخص ہے اس کو وہ اس آنکھ سے آپ دکھا دیتے ہیں سارے منظر، جو آنکھ بہت دور ہے کہیں یا اس کے تصور میں بسی ہوئی ہے لیکن منظر آپ کے پاس ہے، جی تو وہ آپ چیزیں دکھا دیتے ہیں، آپ اپنا تجربہ اس کو پیش کر دیتے ہیں، تو یہ ایک آپ کا رابطہ بن جاتا ہے اس کے ساتھ، قاری کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ، اور آپ کے خود اپنے روح اور آپ کے جسم کے جو سفر ہے ان دونوں کے درمیان،
تو یہ سفر نامے کی ابتدا تو یہاں سے. اب دیکھیں ہم میں سے بحیثیت مسلمان میں یہ کہوں گی کہ ہم میں سے کتنے لوگ جو ہیں وہ خانہ کعبہ انہوں نے نہیں دیکھا، جو ہے روضہ رسول پہ ان کی حاضری نہیں ہوئی ہے، جی لیکن ان روحانی طور پر ہر کوئی جو ہے جب وہ عبادت کرتا ہے تو خود کو وہاں محسوس پاتا ہے. تو یہ بھی ایک سفر ہے، اس سفر کی بھی داستان لکھی جا سکتی ہے. لیکن جو اصل سفر نامے ہیں جیسے کہ ٹریول گائیڈ کہہ لیجیے آپ کو، جس کو یا ہمارے ادب میں جن جو سفر نامے لکھے گئے ہیں، تو ہاں ان میں جو ہے ابھی اتنے زیادہ اردو ادب میں نہیں لکھے گئے ہیں، اور جو لکھے گئے ہیں تو وہ خاص طور پر حضرات نے لکھے ہیں، مردوں نے لکھے ہیں. اور مردوں کا جو سفر نامہ ہے میں سمجھتی ہوں کہ وہ خواتین کے سفر نامے سے کافی مختلف ہوتا ہے. خواتین جب کوئی سفر کرتی ہیں تو ان کی نظر گھریلو مسائل پر بھی ہوتی ہے، جی بچوں کی تربیت اور ان سب چیزوں پہ، جبکہ مرد حضرات جتنے بھی آپ افسانے پڑھیے یورپ اور امریکہ کے، اس میں وہ باہر کی دنیا کی رنگینی اور آزادی اور یہ سب چیزیں جو ہیں اس کو زیادہ مرکوز نگاہ بناتے ہیں، جبکہ خواتین افسانہ نگار جو ہیں اس حوالے سے نہیں دیکھتی، بلکہ ان کا زاویہ نگاہی مختلف ہوتا ہے. تو میرا جو یہ اٹلی کی جانب گامزن یہ جو میرا سفر نامہ ہے، جی یہ دراصل میں کچھ عرصہ میرا اٹلی میں گزرا ہے اپنی ریسرچ کے سلسلے میں. تو میری بس شب و روز کی داستان ہے کہ مجھے وہاں پہ کیسا محسوس ہوا. میں نے کسی بہت عمارات کے بارے میں یا بہت سڑکوں کے بارے میں یا وہاں کی بہت زیادہ ان چیزوں کے بارے میں نہیں لکھا، بلکہ اپنا تجربہ بیان کیا ہے کہ مجھے ایک اٹالین فیملی کے ساتھ رہتے ہوئے ایک بحیثیت ایک پاکستانی یا ایشیائی عورت ایک ملک سے، یورپ سے ہی نکل کے دوسرے یورپ کے شہر میں جانا، اور میرے لیے ایک تجربہ تھا. ایک اٹالین فیملی کے درمیان رہنا، ایک ایسی فیملی کے درمیان جس کے درمیان رہنے کا مجھے کبھی تجربہ نہیں ہوا. جی ان کا رہن سہن، ان کا طریقہ کار، یہ سب کچھ میں نے اس میں بیان کیا ہے. اس کے علاوہ ساتھ ساتھ میں نے کوشش کی ہے کہ جو وہاں پہ خاص جگہیں ہیں ان کی میں تھوڑی بہت جو ہے وہ تصویری اور دستاویزی طور پر اس کو پیش کر سکوں، تاکہ وہ کسی کو اگر ٹریول گائیڈ کے طور پہ چاہیے ہو تو وہ اس میں سے کچھ استفادہ کر سکے. لیکن باقی اس میں زیادہ تر میرے اپنے تجربات ہیں، میرے اس میں فلسفہ ہے، میری اس میں سوچ ہے، میرے اس میں ارادے ہیں، جی اور آپ کو یہی سب چیزیں نظر آئیں گی. محترمہ عشرت، میں یہ جاننا چاہ رہا کہ آپ نے ابھی یورپ کی بات کہی، میں یہ جاننا چاہ کہ جرمنی کو چھوڑ کر، جرمنی سے اگر باہر نکل کے یورپ کے دیگر ممالک کا رخ کریں تو وہاں کن کن ملکوں میں یہ اردو زبان و ادب پہ کام ہو رہا ہے اس انداز میں جس پہ ہم خوش ہو پائے، یا پھر تشفی بخش حد تک کام ہو رہا ہو؟ دیکھیں یورپ میں تو اگر آپ دیکھیں تو سب سے ہندوستان پاکستان کے بعد جو کام ہو رہا ہے وہ برطانیہ ہے، جی جہاں پر کام ہو رہا ہے نا. لندن کی سرزمین خاص کر کے خاصی زرخیز ہے. برطانیہ میں سب سے زیادہ کام ہو رہا ہے. اس کے بعد جرمنی دوسرے نمبر پر آتا ہے، جہاں پر اردو شاعری اور افسانے اور یہ سب موجود ہیں. اس کے علاوہ ناروے میں ہیں لوگ، سویڈن میں ہیں، ڈینمارک میں کام ہو رہا ہے بہت اچھا، جو کہ بچوں کے ادب سے لے کر خواتین کے ادب تک اور ترجمے کے حوالے سے بھی بہت اچھا کام ہو رہا ہے. فرانس میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے، جی اور تنظیم کے حوالے سے مطلب ہر ملک کی ایک اپنی اپنی سمجھے صحافت کے حوالے سے بیلجیم میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے اردو صحافت کے حوالے سے. تو ہر ملک نے تقریباً اپنی اپنی ایک خاص وہ بنائی ہوئی ہے. سوئٹزرلینڈ میں تو اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن سوئٹزرلینڈ بھی چونکہ سوئٹزرلینڈ، آسٹریا، جرمنی یہ تینوں ممالک جہاں جرمن زبان بولی جاتی ہے، تو ان تینوں کو ہم ساتھ لے کے چلتے ہیں. تو افسانے کے لحاظ سے میں سمجھتی ہوں کہ جرمنی میں بہترین کام ہو رہا ہے، اور جرمنی میں افسانہ نگاروں کے حوالے سے بہترین زرخیز زمین ہے یہاں کی. اور شاعری یا مشاعرے تو ظاہر سی بات ہے ہمارے تہذیب اور ہمارے ثقافت کے نمائندہ ہیں، تو وہ تو ہر شہر میں اور ہر جگہ ہی ہوتے ہیں جہاں پہ 4 پاکستانی یا ہندوستانی ہم زبان رہتے ہیں. تو وہاں پر مشاعروں کا اہتمام تو ویسے ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک ہماری تہذیب ہے، ہماری ثقافت ہے، اور اپنی تہذیب اور ثقافت کو اب فروغ بھی میں سمجھتی ہوں کہ آپ کی زبان کا فروغ ہے. تو اس حوالے سے تو محترمہ کام ہو عشرت رہا ہے. بھائی، وقت لیکن کی قلت کی ہے، اس لیے ہم سوال و جواب کا سلسلہ یہیں پر ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم اپنے وعدے کے مطابق اب ادب نامہ کے چاہنے والوں کے طرف سے آپ سے ضرور گزارش کریں گے کہ ایک اور غزل کا تحفہ ہمارے ناظرین کو آپ پیش کریں، تاکہ ہمارا وعدہ بھی پورا ہو جائے اور یہ انٹرویو ایک خوشنما ماحول میں اپنے اختتام کو پہنچے. اچھا، یہ بالکل ایک تازہ غزل ہے، جی اس کو بالکل. میں پیش کرنا چاہوں گی.
زیست کے تعاقب میں ولولے تو ہوتے ہیں، جی، زیست کے تعاقب میں ولولے ولولے تو ہوتے ہیں، جی، موت سے لڑائی میں مسئلے تو ہوتے ہیں، موت سے لڑائی میں موت مسئلے سے تو ہوتے ہیں۔ لڑائی میں کیا بات، مسئلے تو ہوتے ہیں، اور میں صلح جو طبیعت وہ کفے دشنام، جی، میں صلح جو طبیعت اور وہ کفے دشنام، خودکشی کے رستے پر حادثے تو ہوتے ہیں۔ کیا بات، ابھی آپ کے یہاں ایک ہندوستان میں ایک جو تھے اداکار، انہوں نے خودکشی کی تھی، اس کے اوپر میں نے لکھا تھا، شان میں سنگھ صلح جو راجپوت، ہاں، طبیعت اور وہ، جی ہاں، میں صلح جو طبیعت اور وہ کفے دشنام، خودکشی کے رستے پر حادثے تو ہاتھ سے، ہوتے ہیں، اور سوچ کر یہی پتے شاخ سے بچھڑتے ہیں، جی، سوچ کر یہی پتے شاخ سے بچھڑتے ہیں، شجر گل پہ موسم کے سلسلے تو ہوتے ہیں، کیا بات، شجر گل پہ موسم کے سلسلے تو ہوتے ہیں، اور خاک میں بسے چہرے آسماں پہ روشن ہیں، جی، خاک میں بسے چہرے آسماں پہ روشن ہیں، روح کے ستاروں سے رابطے تو ہوتے ہیں، بہت خوب، روح کے ستاروں سے رابطے تو ہوتے ہیں، اور تم میرے سواگت میں خار ہی بچھا دینا، کیا بات، تم میرے سواگت میں خار خار ہی بچھا، بچھا دینا، پاؤں میں مسافر کے آبلے تو ہوتے ہیں، کیا بات ہے، پاؤں میں مسافر کے آبلے تو ہوتے ہیں، اور وہ دعا محبت کی دے رہا ہے وحشت میں، جی، آخری شعر ہے، وہ دعا محبت کی دے رہا ہے وحشت میں، راہ عشق میں سیما دل جلے تو ہوتے ہیں، کیا بات ہے، راہ عشق میں سیما دل جلے تو ہوتے ہیں۔ بہت خوب۔ بہت شکریہ، بہت نوازش۔ محترمہ عشرت معین سیما صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ایک قیمتی وقت دیا۔ ادب نامہ کے ناظرین کو آپ کا بہت بہت شکریہ، تمام سوالوں کا آپ نے بڑی بے باکی کے ساتھ جواب دیا۔ تو اس ہفتے ہم نے آپ کو محترمہ عشرت معین سیما سے ملاقات کرائی، وہ روبرو تھی، انہوں نے جرمنی میں اردو زبان و ادب کے ساتھ ساتھ یورپ میں اردو زبان و ادب میں کہاں کس حد تک کام ہو رہا ہے، اور خاص طور سے اردو مشاعروں کی جو صورتحال ہے عالمی سطح پر، ہندوستان، پاکستان اور جرمنی میں، اس حوالے سے بھی انہوں نے آپ کو روشناس کرایا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو آج کل مشاعرے ہو رہے ہیں، اسٹیج مشاعروں پر جو خواتین یا پھر جو شاعرات پہنچ رہی ہیں ہندوستان میں، اس کی تصویر انتہائی تشویشناک ہے۔ ہم اس سے پہلے کے انٹرویو میں بھی مختلف مہمانوں سے ملاقات کے دوران آپ کے اس سوال کا جواب ان سے دلوا چکے ہیں، اور سب کا یہی ماننا ہے کہ آج کل جو اسٹیج مشاعرے ہندوستان میں ہو رہے ہیں اور وہاں جو خواتین کی نمائندگی ہے وہ نہ کے برابر ہے، اور جو نمائندگی کر بھی رہی ہیں انہیں وہ شاعری نہ کے برابر جانتی ہے۔ تو اس طرح کے اور بھی مہمانوں کے ساتھ ہم مسلسل رابطے میں ہیں۔ اگلے ہفتے پھر نئے مہمانوں کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے رحمت کلیم کو اجازت دیجیے، محترمہ عشرت معین سیما کے شکریہ کے ساتھ، خدا حافظ۔